सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ता रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमसाये ममालिक के हवाले से भी बात की है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान जहाँ की जंग के असर सदा पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए और हमेशा पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। ना सिर्फ तालिबान और अफगानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान आपस में जो भी चीत के मामलात हों, चाहे हम मुआहदे के मामलात हों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फेंसिंग के मामलात हों, पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। फिर इस बात का इंदिया भी कई बार दिया जा चुका कि दहशत गर्दी की जो फ़ज़ाएँ बुलंद होती हैं, दहशत गर्दी जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है इंडिया, और इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की है पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए। इसके सबूत भी पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखे और कई बात बताया कि ये दुनिया देखे कि भारत की क्या अज़ाइम है, भारत क्या करना चाहता है। भारत दहशत गर्दी पाकिस्तान में करता है और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि हमें ख़दशा है कि एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, हमने यही देखा है कि ना सिर्फ कश्मीर में जुल्म सितम की इंतहा की गई बल्कि ख़ुद भारत में भी अक़लियतें जो हैं वो ज़ाहिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वहाँ पर इस तरह की अक़लियतों पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान दुनिया को बता चुका है कि भारत दहशत गर्दी को फ़रोग़ देता है। भारत नहीं चाहता कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। भारत मुसलमानों समेत दीगर जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह का प्रोपेगेंडा करता है, जिस तरह के उसके अज़ाइम हैं, वो अब दुनिया के सामने खुल कर आ चुके हैं। और फिर जो नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का और जो हिंदुत्व का नज़रिया है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। अब पाकिस्तान को करना क्या है? असल सवाल ये है कि जब पाकिस्तान बार बार ये बात जो है वो उठाता है और ये कहता है कि भारत दहशत गर्दी करता है पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में, और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन हमने देखा माजी में भी इस्तेमाल की गई और एक बार फिर पाकिस्तान खदशे का इजहार कर रहा है कि ये ज़मीन दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है, तो पाकिस्तान को करना क्या होगा? ज़ाहिर है पाकिस्तान बता रहा है, बार बार पूरी दुनिया को बता रहा है कि क्या अज़ाइम है भारत के, नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व नज़रिए को लेकर। तो अब पूरी दुनिया जो ना सिर्फ इस तरफ मबजूल करानी है बल्कि जो काम करना है ना सिर्फ पाकिस्तान में अमन के हवाले से, पूरी दुनिया में अमन के हवाले से, और ख़ास तौर पे कश्मीर का मामला। ये तमाम सूरत में बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका। कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, कई बार पाकिस्तान ने सिर्फ बात ना की है बल्कि काम भी किया है। अगर हम मुआहदे की बात करें उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से, पूरी दुनिया में अमन के हवाले से। कश्मीर की अगर हम देखें पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर के हवाले से क्या है, क्या लगता है आपको पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे जो आज वज़ीर आज़म का बयान है कि ख़दशा है कि फिर से ज़मीन जो है वो सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान की, कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करे, ये बताना ही काफ़ी होगा या फिर पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अपना काम किस तरह से तेज़ करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? देखें, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सिपह सलार हर मौके पे ये बात करते रहे हैं कि इंडिया दहशतगर्दी में मुलव्वस है पाकिस्तान में और ग्लोबल टेररिज्म। इंडियन अमेरिकन अखबार के जरीदे में भी ये बात आ गई। इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो 44 बैंक ने $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की। जाहिर है वो पैसा ग्लोबल टेररिज्म में और पाकिस्तान की तरफ रीजनल टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है, बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, ये तो किसी को डाउट नहीं है। और जब आप अजीत डोभाल की स्टेटमेंट आ रही है कि हम जो जिस मुल्क में भी जाके हम अटैक कर सकते हैं और ये कर सकते हैं और चाइना के खिलाफ लड़ सकते हैं, हम दोनों मुल्कों में लड़ सकते हैं। इनकी फौज का आपको मालूम है ये अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल फौज है, न कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों को शहीद कर सकते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक हमने बहुत बातें कर ली टीवी के ऊपर, 5 बार। आप सही कह रहे हैं, मैं आपके यहाँ तो कंटिन्यू करूंगी कि बातों से चलेगा,
باتیں بھی بہت کری ہیں, پاکستان نے اپنا موقف بار بار ہر فورم پر دہرایا ہے, لیکن اس کے آگے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے, دوسری جانب اسلاموفوبیا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس پر کئی دفعہ بات کی ہے. اب جو فرانس میں سے جو کچھ ہوا اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس سے نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں ان کو تکلیف پہنچی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مذہب کے حوالے سے کوئی بات کی جائے یا پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا کو ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں یا اس طرح کے لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں؟ فرانس بہت اہم سرزمین ہے, پہلی بات تو یہ ہے, اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت اہم خطوں پر, بہت اہم تاریخی حیثیت رکھنے والے علاقوں پر بعض کوتاہ بین, کوتاہ چشم لوگ اور کوتاہ فہم لوگ جو ہیں وہ اقتدار پر آ جاتے ہیں. ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے, اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں ماضی میں بھی. ایک ویو چلی ہوئی ہے یورپ کے اندر, رائٹ ونگ کی ایکسٹریمسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ اقتدار میں آ رہی ہیں جو مذہبی عدم رواداری کی قائل ہیں, اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں کہ انسان کا احترام کیسے ہونا چاہیے, انسان کے عقیدے کا احترام کیسے ہونا چاہیے, انسان کی بلیفز ہمیں اکموڈیٹ کرنا چاہیے. ان تمام جو کچھ حاصل ہوا تھا یہ یورپ کے اندر اور مختلف تحریکوں کے ذریعے حاصل ہوا تھا, اب اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے. انقلاب فرانس نے جو راستے متعین کیے تھے ان کو رول بیک کیا جا رہا ہے, اور فرانسیسی صدر نے جو کچھ کہا ہے میرے خیال میں اس کا جو طیب اردگان کا کہنا ہے وہ بالکل بجا ہے. یہ پوری کی پوری یورپی جو حکمران ہیرارکی ہے اس کے ضرور اس کا علاج ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ملکوں کو ہی خود کس طرح کے بحرانوں میں مبتلا کر دیا. فرانس کی دوسری بڑی آبادی مسلم آبادی ہے, ان کو معلوم ہے اس بات سے, یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دوسری بڑی آبادی کو آپ کس طرح سے ناراض کر سکتے ہیں اور کس طرح سے, اچھا اگر ان چیزوں کا کچھ حاصل ہو تو ہمیں سمجھا دیں جناب. آپ مسلمانوں کی دل آزاری کر کے, مسلمانوں کے انتہائی قابل احترام جو شخصیات ہیں جو ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں, آپ کو اگر کیا اس سے آپ کی کوئی اکنامی کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا آپ کے لوگوں کے اندر کوئی اس سے نئی انرجی پیدا ہوتی ہے, کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بیہودہ قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے سویڈن میں ہوئے, اس سے پہلے ناروے میں بھی ہوئے, اس سے پہلے, اچھا ان لوگوں کا کیا تعلق ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز کا کیا, یہ ایک سازش ہے, بہرحال ایک عالمی سازش ہے کہ مسلمانوں کو گھسیٹ کر ایک ایسے راستے پر لگایا جائے جو راستہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے, یا وہ یہ سمجھیں کہ جناب اب ہمارے اوپر ایک بڑا حملہ ہو گیا ہے, مسلمانوں کو ایک خوف میں مبتلا کر رہا ہے اور مسلمانوں کو ایک درد میں مبتلا کرنا ہے. یہ درد کو بھی اکنامی بنانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں وہی والی بات ہے, لگا صاحب پوائنٹ ٹیکن. میں حارث صاحب سے اس سوال کو اٹھاؤں گی. حارث صاحب جو ابھی اکانومی کی بات کی, ظاہر ہے ابھی تو اکانومی جو ہے وہ متاثر فرانس کی ہو سکتی ہے. عرب میڈیا کے مطابق جو تمام ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ اردن ہو, چاہے سعودی عرب ہو, مصر ہو, فلسطین ہو, تمام جو لوگ ہیں وہ فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر. پاکستان کو بھی اس طرح سے کرنا چاہیے, نہ صرف کیونکہ وزیر اعظم نے ایک خط تو لکھ دیا ہے فیس بک کے بانی کو, لیکن اس کے بعد اور مزید کیا اقدامات ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ان کی اکانومی کو ہم نقصان پہنچائیں جو اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ سمیہ دیکھیں, بڑی سمپل سی بات ہے, پوری عالم اسلام کو فرانس کو ایک وارننگ دینی چاہیے کہ وی آر گیونگ یو 7 days, either you ask for unconditional apology, stop publication of such nonsense جو رسول علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی جو کوئی مسلمان جو برداشت نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد بالکل تمام اسلام میں پرٹیکولرلی مڈل ایسٹرن جو ہر چیز یورپ سے امپورٹ کرتے ہیں, چاہے ڈیری پروڈکٹس ہیں کوئی بھی ہیں, they should just say after 7 days آرڈر ہونا چاہیے کہ تمام اسٹور will be
all cleaned from French-made items, be those electronics or dairy or fresh biscuit, whatever it is. Same I'm talking about other Islamic world, including Pakistan. یہ ایک لیسن تمام جو کے مجاہد والے کے لیے، اگر کبھی کسی نے ایسی جرت کی اسلام کے بارے میں، اسلام فوبیا کے بارے میں، اننسی اسلام کو ٹریک کرنے میں، ٹیررزم کرنے میں، پرائم منسٹر پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں 2 دفعہ بتایا ہے اسلام کیا ہے، کتنا پیسفل ریلیجن ہے، اور آپ اس کو جان کے چیزیں مت کریں. اور پھر ابھی تو انڈیا کا کلیئر ہو گیا، انڈیا انوالو کر رہا ہے، اب بلیم پاکستان کو کرتا ہے، مسلمانوں کو کرتا ہے. سو یہ اس وقت بڑی سخت ہے جہاں پر. لیکن حارث صاحب یہ چیزیں رکتی کیوں نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، سوشل میڈیا پر کوئی پالیسی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آتی ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں اور ان کے خلاف اب اس طرح کی کوئی کیمپین چلاتا ہے، کوئی بھی ملک ہو، اور وہ ان کی دل آزاری کرتا ہے، تو کوئی تو پالیسی ہونی چاہیے نا کہ اس طرح کا مواد نہ آئے، اور اس طرح کے مواد کو خود ہی سوشل میڈیا کے ویب سائٹ جو ہیں وہ ہٹا دیں اور خود ہی کام کریں اس پر. دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے. the only thing is you need to have unity in faith and all Islamic world. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے زیادہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا انفلوئنس ہے، یورپ کا انفلوئنس ہے، وہ ان کی وجہ سے باؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. بٹ ریلیجن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اٹ از ویری انفیئر. آئی تھنک اگر ایک فرانس کو اس وقت سبق سکھا دینا پورا اسلام، کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ دیکھ جو کچھ جتنا مڈل ایسٹ میں الیکٹرانکس، فوڈ آئٹمس، اس کے بعد ڈیری آئٹم جو جاتے ہیں، یہ سارے وہاں سے. اور اگر یہ دبئی، سعودی عرب، اس کے بعد باقی اسلامک ممالک، تمام ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں نا، تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ان کی اکانومی کو بالکل بہت بڑا نقطہ ہے پوائنٹ. لیکن بریک میں لوں گی، واپس آئیں گے تو کنکلوڈ کریں گے اس بحث کو. ویلکم بیک ٹو دا شو. جس طرح کی بات ابھی حارث صاحب کہہ رہے تھے کہ یونٹی بہت ضروری ہے تمام مسلم ممالک کی، اور ہمیں یہاں پر تو کہیں نہ کہیں اتحاد نظر آتا ہے لغاری صاحب، کیونکہ کتنا وسیع ہے. اگر ہم بات کریں کہ فرانسیسی مصنوعات کا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تمام ممالک، مسلم ممالک، کیونکہ ہم نے اتوار کو دیکھا کہ ترکی، اردن اور مصر اور سعودی عرب کی کئی ایسی سپر اسٹورز تھے جہاں سے فرانسیسی اشیاء کو ہٹا دیا گیا، اور اب فرانس یہ اپیل کر رہا ہے کہ بائیکاٹ نہ کریں ہماری اشیاء کا. تو اب یہ وہ واحد چیز ہے جس سے اکانومی کو متاثر کیا جا سکتا ہے فرانس کی. تو وہ یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے یہاں پر، اور کتنا وسیع ہو سکتی ہے چیز؟ ہم بہت سی ایسی چیزوں میں، تاریخی فروئی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. اگر سارے مسلمان ممالک ایک پیج پر آ جائیں، یعنی اگر آپ ترکی آ گیا ہے، سعودی عرب آ جائے، ایران آ جائے، ملائیشیا آ جائے، یہ جو زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا زیادہ امیر ممالک ہیں، یو اے ای آ جائے، قطر آ جائے، عمان آ جائے، بحرین آ جائے، اگر یہ ممالک آ جاتے ہیں تو پھر ایک امپیکٹ پڑے گا، اور یہ لگے گا کہ جناب یہ پرچیز کرنے والے ملک ہیں، یہ پرچیز نہیں کریں گے تو ہماری کموڈیٹیز جو ہیں وہ رائے گاں چلی جائیں گی، بیکار جائیں گی. ایک تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے جذبات سے اس لیے کھیلتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جذبات کو اکنامی بنایا ہوا ہے، ہمارے ڈر کو بھی اکنامی بنایا ہوا ہے، ہمارے خوف کو بھی اکنامی بنایا ہوا ہے، ہمارے اوپر جو دہشت مسلط ہوتی ہے اس کو بھی انہوں نے اکنامی بنایا ہوا ہے. انہوں نے وار کو بھی، جو وار اینڈ ٹیرر تھی، اس کو بھی اکنامی بنایا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی وہ تو کہتے تھے، یعنی یہ بات چھپی ہوئی ہے. جارج بش جونیئر نے کہا تھا ارجنٹائن میں، جب ارجنٹائن کے صدر خاتون تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے اچھا کیا تھا کہ مارشل پلان دیا تھا ورلڈ وار کے بعد. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا کام نہیں تھا، یہ ڈیموکریٹس کا کام تھا، ہم تو وار اکنامی ہے، امریکہ کی اکنامی وار اکنامی ہے. جب تک امریکہ کی اکنامی وار اکنامی رہے گی، جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فرانس میں، برطانیہ میں، دوسرے ممالک میں اس طرح کا مائنڈ سیٹ رہے گا، تو وہ خوف اور دہشت اور اس طرح کی
یعنی مذہب کے جذباتیت جو ہے ہماری اس کو بھی وہ کیش کرتے ہیں. اس ساری صورتحال کو ہمیں بہرحال ایک سمجھنا ہے اور مسلمانوں کو ایک لائن اختیار کرنی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. حارث صاحب بس کنکلوڈ کیجیے گا چیزوں کو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کون سی لائن ہے جس پر انٹیکٹ رہنا ہے کہ جی یہ لائن ہے اور یہ تو کسی صورت برداشت نہیں ہے اور اس کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف یہ کہ ہم صرف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائیں. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں, ناموس رسالت پر ہم کبھی بھی کچھ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں اٹس اے وار آف اکانومی, جو لغاری صاحب کہہ رہے ہیں نا, اٹس اے وار آف اکانومی. اور پھر جنریشن وار میں ون آف دا مین امپورٹنٹ ٹول, اس کو ہم بھی استعمال, ہمارے دوسرے ممالک ہمارے بھی استعمال کرتے ہیں. ہمیں یہ ٹول پوری دنیا میں بتانا ہے کہ جی ہم اگر مسلمان اکٹھے ہیں, ہم ایک رسول کے اوپر اور ایک اللہ کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز کرتے ہیں, ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر. تو میرے خیال میں آئندہ کے لیے فیس بک والا بھی بڑے یاد رکھے جب اس کی اکانومی بیٹھ جائے گی. فیس بک دنیا میں دیکھتی بند ہو رہی کتنے مسلمان ممالک میں. اس کے بعد فرانس کو تو میں کہتا ہوں یہ 2 دن میں گھٹنے پکڑے گا, پاؤں میں پکڑے گا OIC کے. یہ خدا کے لیے میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے اللہ رسول کے واسطے معاف کریں. ہم آئندہ ایسے کرنی چاہیے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہوں گی اور وہ یہ مریں گے, تب اس کو پتہ چلے گا میں نے کیا غلطی کی اور کیسے وہ فرینچ اس کو اٹھا کے پھینکیں گے. These are things we have to stand united, fight as a united Islamic countries, then see what happens. And this is what is my message to the whole world and to Pakistan. پوائنٹ ہے. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نذیر لغاری آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن جاتے جاتے یہی میں بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں مجھے سن رہے ہیں, آپ کو اس بات پر انٹیکٹ رہنا ہوگا اور فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا اور ایک یونٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا, تبھی ہم اس کے خلاف مکمل طور پر آواز بلند کر سکتے ہیں. اسی پوائنٹ کے ساتھ آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.